कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और इन 4 दिनों में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर 6-6 राउंड्स फायर किए हैं, 6-6 दफ़ा हमला किया है। ऑलमोस्ट इक्वल ये नंबर है। एक नंबर ईरान का ज़्यादा है क्योंकि कल रात उसने 2 मरतबा अटैक किया है। इन हमलों में अब तक इसराइल जो है वो तकरीबन 700 से 750 के दरमियान अटैक्स कर चुका है, मिसाइल्स के ज़रिए और अपनी एयरफोर्स के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए। और जो ईरान है, ईरान इसराइल के ऊपर तकरीबन 350 के करीब फायर कर चुका है मिसाइल्स और ड्रोन्स। और ईरान के ये जो अटैक्स थे ये मेन ऑक्युपाइड लैंड जो इसराइल का है वहाँ किए गए हैं। 2 एक मिसाइल जो हैं वेस्ट बैंक में और एक अरब एरिया में गिरा है, लेकिन बाकी कोस्टल सिटीज़ पर, हाइफा पर, तल अवीव पर और बाकी उन जगहों पर गिरे हैं जो कि ज़ायनिस्ट के हब हैं, उनके बड़े बड़े शहर हैं जिनको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो अरब आबादी, मुस्लिम आबादी इसराइल के अंदर है, ऑक्युपाइड मेन लैंड के अंदर, उनका डिफेंस सिस्टम उस तरह से नहीं है जैसे बाकी कोस्टल एरिया का और ज़ायनिस्ट एरियाज़ का है। तो इनमें से 90% ईरान के जो मिसाइल्स थे वो उन्हीं एरियाज़ में फायर किए गए हैं, जिनमें से 10 to 15% गिरे भी हैं। हाइफा में इसराइल की सबसे बड़ी नेवल बेस है, उनकी पोर्ट है और वहीं पर उनका एनर्जी सेक्टर भी है जहां से उनकी गैस फील्ड से जहां से गैस आती है। यहाँ सबसे ज़्यादा ईरान ने अटैक किए हैं और बहुत से वाइटल एसेट्स हाइफा में और तल अवीव में और उसके गिरदोनवा में हिट भी हुए हैं। और उनमें से एक मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसके पास एक बिल्डिंग भी हिट हुई है, जिसका मतलब ये है कि इसराइल अपने अवाम को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मोसाद जो कि दुनिया में असैसिनेशन का मरकज़ है, वो उसका हेडक्वार्टर उन्होंने अपने पॉपुलेटेड एरिया में रखा हुआ है। तो उसके करीब भी ईरान का एक मिसाइल गिरा है जिसने कितना नुकसान किया है ये इसराइल अभी इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, बल्कि उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उनकी पुलिस ने और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शंस शुरू कर दिए हैं कि इसराइल में जो भी तबाही ईरानी मिसाइलों की वजह से हो रही है, हमलों की वजह से हो रही है, उसकी वीडियोज़ शेयर नहीं की जाएंगी। ख़ास तौर पर जब रात में ईरान अटैक करता है तो जो 4 डिफेंस सिस्टम हैं इसराइल के, एरो 3, एरो 2, एरो 1, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, ये किस तरह से उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं, इसके मनाजिर। और फिर इस दौरान जब हाइपरसोनिक मिसाइल अपने पूरी माइट के साथ इसराइल में गिरता है तो उस मंजर से इसराइली खौफजदा हो जाते हैं। हालांकि वो यही काम पिछले 3 साल से, और अगर हम सही तौर पर देखें तो पिछले 10 साल से वो गज़ा में मुसलसल कर रहे हैं। इसी तरह के मिसाइल बंकर बस्टर्स वहाँ पर फायर कर रहे हैं। जेनोसाइड तो उन्होंने 50 साल से शुरू की हुई है, 70 साल से, लेकिन इस तरह के मिसाइल फायर करते हुए उन्हें 10 से 15 साल हो गए हैं। बंकर बस्टर जिसमें पूरी इमारत को ही गिरा देते हैं। तो अभी तक ईरान के पास तो बंकर बस्टर नहीं है, लेकिन वो जो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और चंद एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करता है, इसराइली अवाम उन वीडियोज़ को, उन मनाजिर को भी देखने से कासिर है। ये नुकसान होता है जब आप अपनी आवाम को इतना ज़्यादा आइसोलेट रखते हैं उस जुल्म से जो आप कर रहे हैं, तो फिर उसका 1/10 भी जब उनके साथ होना शुरू होता है तो फिर इस तरह से चीखें निकलती हैं। इन 4 दिनों में अभी वॉर ज़ाहिर है कंक्लूड नहीं हुई, कौन जीता कौन हारा अभी हम तय नहीं कर सकते, लेकिन इन 4 दिनों में डोमिनेंस जो है वो बहरहाल इसराइल के हाथ में है। इस हद तक कि तेहरान तक उसने अपना रोड क्लियर किया है और वहाँ पर किसी भी डिफेंस के ना होने की वजह से उसके चारों तरफ और उसके अंदर इमारतों पर वो अटैक करता जा रहा है। जबकि उसकी एक और बड़ी कामयाबी ये है कि उसने इनके टॉप ईरान के कमांडर्स को, 20 कमांडर्स को उसने हलाक कर दिया। तो जेम्स बॉन्ड स्टाइल में एक हीरोइक मूवी उस पर बन सकती है, लेकिन इसका रिजल्ट वो जो चाह रहे थे कि ईरान में पब्लिक जो है वो आयतुल्लाह के और उनकी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, वो नहीं हुआ। और फिर ये जो वो चाहते थे कि ईरान रिटेलिएशन के काबिल ना रहे, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने 12 घंटे से भी कम में जवाबी अटैक्स शुरू कर दिए, रैंक्स भी उसने फिल कर लिए, जिसका मतलब ये है कि वो पहले से इस हमले के लिए और इस तरह के अटैक के लिए तैयार था। हाँ, एक बात में आप कह सकते हैं कि ईरान ने इसराइल को भी और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को भी और अपने लोगों को भी सरप्राइज़ किया, क्योंकि कोई नहीं उम्मीद कर रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर टॉप लीडर्स के चले जाने के बाद ईरान इस काबिल होगा कि वो इसराइल को 4 दिन तक मुसलसल रोज़ाना दिन में रात में मुख्तलिफ औकात में अटैक करके उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को, उसके कमज़ोर पहलुओं को उजागर कर सकेगा, जो कि उसने कर दिया। और अब तक 4 दिन में जो वीडियोज़ और जो इमेजेस इसराइल की तरफ से आए, उनको एक दफ़ा देखना पड़ता है कि ये इसराइल से आ रहे हैं या गज़ा से आ रहे हैं या ईरान से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की आवाम और वेस्टर्न वर्ल्ड इस तरह के इमेजेस कम से कम इसराइल के मेन लैंड, ऑक्युपाइड मेन लैंड जो है वहाँ के देखने के आदी नहीं थे। तो 4 दिन का जो मुसलसल ईरान का जवाब है, ईरान के जवाबी अटैक्स हैं, इसने दुनिया को हैरान किया है।
یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو فاکس نیوز پر، جو کہ امریکہ میں ایونجلسٹ کرسچنز اور اسرائیل کا ماؤتھ پیس ہے، ایپیک کا ماؤتھ پیس ہے، وہاں جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں اور دعائی دے رہے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ جوائن کرے اب ایران کے اوپر اٹیک، ہمارے ساتھ شامل ہو، ملیٹریلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی، جو کہ وہ پہلے سے انوالو ہے، یعنی کہ B-2 بمبار طیارے دے، بنکر بسٹرز دے اور خود یہ اٹیک کرنے آئے، کیونکہ امریکہ کی شمولیت کے بغیر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر وہ اپنا کم از کم یہ گول اچیو نہیں کر سکتا کہ ایران کی نیوکلیر صلاحیت کو ختم کر دے۔ اچھا، اب امریکہ نے اس کے جواب میں، ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ ہو گیا ہے کہ UK نے ملیٹریلی ان کو کھل کر سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کو۔ اس نے سائپرس میں ریفیلنگ کے لیے پلینز بھیجے ہیں، اور عمان میں اور پرشین گلف میں جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں وہاں اس نے اپنے ایسٹس 12 بھیجے ہیں، اور UK کے پرائم منسٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس کو موو کیا ہے۔ ظاہر ہے ڈیٹیلز تو وہ نہیں بتائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ایسی امیجز آئی ہیں، رشین انٹیلیجنس سے یہ بات آئی ہے، خاص طور پر ری فیولنگ کے لیے پلینز جو ہیں وہ UK نے ایران کو فراہم کیے ہیں۔ رشین انٹیلیجنس نے اس کی تصدیق کی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اتنی دیر تک تہران کے اوپر ایئر ڈومیننس نہیں رکھ سکتا اگر اس کو UK کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے اس طرح کی مدد حاصل نہ ہو، اور کم از کم UK کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے اب تک یہ اوپنلی اعلانیہ حاصل ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکی پریزیڈنٹ اس میں کب تک انوالو ہوں گے، کب تک اس میں ملیٹریلی اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، اب تک تو انہوں نے اپنی یہ پوزیشن مینٹین رکھی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں خود شامل نہیں ہوں گے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، ایران کی جنگ ہے، انہیں لڑنے دیا جائے۔ لیکن انہوں نے ایک بات بڑی معنی خیز کہی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ہمارا ایک فوجی بھی، ایک شہری بھی نہیں ایران کے نشانے پر آیا، تو ہم کیوں اس جنگ میں کودیں۔ اس بیان سے یوں لگتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ لاجک سے زیادہ موساد کو، اسرائیل کو آئیڈیا دے رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ آئیں اور ہم تمہارے ساتھ مل کر ایران پر بمباری کریں یا بوٹس آن گراؤنڈ کی سچویشن ہو، تو پھر کم از کم ہمارے کسی ایسٹ کو، ہمارے شہریوں کو وہ نقصان پہنچاؤ یا پہنچواؤ، تاکہ ہمارے پاس ایک جواز ہو، ایک لاجک ہو اس جنگ میں شامل ہونے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک اپنی یہ پوزیشن مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جنگوں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کا طرز عمل ہے وہ جنگوں سے نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اپنے دشمن کو سوائے سرنڈر کے کوئی آپشن نہیں دیتے تو ظاہر ہے پھر جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ باوقار راستہ ایگزٹ دینا ضروری ہے اگر آپ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو کمزور پارٹنر ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اس کو باوقار راستہ دیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کمزور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ پر پلٹ کر اتنا بڑا اٹیک نہیں کر سکتا، اور یہاں ایران واضح طور پر ظاہر ہے امریکہ سے، برطانیہ سے کمزور ہے، وہ کہ اسرائیل سے وہ اکیلا نبٹ سکتا ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ اگر شامل ہوں گے تو وہ ان سے لڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا ان بڑی پاورز کے پاس چانس ہے کہ گریسفل موقع دے کر ایران کو اس جنگ سے نکال دیں، لیکن اگر یہ شرط یہ رکھیں گے کہ وہ سرنڈر ہی کرے اور اس سے پہلے ہم نہیں مانیں گے، تو ظاہر ہے پھر ایران تو کیا، پھر حماس جیسی کمزور طاقت بھی سرنڈر پر تو کم از کم تیار نہیں ہوگی۔ امریکن ایمبیسی جو کہ پہلے تل ابیب میں تھی، اسرائیلی کیپٹل میں، وہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل مانا تو انہوں نے سمبولیکلی وہاں موو کر دی تھی، یہ خود بھی وہاں پر گئے تھے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ مین ایمبیسی اب بھی امریکہ کی تل ابیب میں ہی ہے، اسی لیے بائیڈن بھی جب آئے تھے 2023 میں تو وہ اسی جگہ پر آئے تھے تل ابیب میں، وہ یروشلم نہیں گئے تھے۔ تو اس ایمبیسی کے پاس ایک ایرانین میزائل کے کچھ حصے گرے ہیں، اور وہاں تھوڑا بہت ارد گرد کسی بلڈنگ کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ اسرائیل اس موقع کو، اس حملے کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں، یا اس طرح کا ایک اور اٹیک، ایک فالس فلیگ بھی کر سکتے ہیں، اور ایران سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے یہ جواز ہوگا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ گو کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا، اور ابھی تک اگر میں غور سے دیکھوں، آپ بھی نوٹ کریں تمام واقعات جو آپ کے سامنے ہیں، ایران ابھی تک ڈیلیبریٹلی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح وہ کسی امریکی یا نیٹو ایسٹ کو ہٹ نہ کرے، تاکہ یہ لڑائی صرف اس کے اور اسرائیل کے درمیان رہے۔ اور بائی دا وے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ویسٹ ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو ہوں، لیکن یہ وارننگ آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر ایک ہفتہ یہ لڑائی اور چلتی ہے اور اسرائیل کا بہت نقصان ہوتا ہے تو پھر ویسٹرن پاورز اندر آئیں گی، یا سیز فائر کروائیں گی، یا پھر آ کے ایران پر اٹیک کریں گی۔ تو کیا ان کے اٹیک کرنے سے پہلے اسرائیل ایرانی نیوکلیر کیپیبلٹیز کو ختم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کو 3 نیوکلیر پلانٹ جو ایران کے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اس پوری جنگ میں، تاکہ آپ جب بھی کوئی خبر دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ خبر کتنی سیریس ہے اس معاملے میں کہ ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہٹ ہوئی ہے۔ ابھی تک اس نے 2 اٹیک کیے ہیں ایران کے جو بڑے قابل ذکر نیوکلیر پلانٹ ہیں۔ پاور پلانٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ہے اگر وہ ہٹ کرتا ہے، تباہ کرتا ہے ان کے انریچمنٹ پلانٹس۔
جہاں پر یورینیم انرچ ہو رہی ہے۔ نتنز اس کا ایک ڈکلیئرڈ بڑا پلانٹ تھا، 2003 سے یہ نظروں میں ہے۔ کچھ سرفیس تھا گراؤنڈ پر نتنز میں، کچھ 60 میٹر 20 سے 60 میٹر گہرائی میں تھا۔ اس کی سرفیس پر اسرائیل نے پہلے دن اٹیک کیا اور اس کی انرجی پروڈکشن کیپیبلٹی کو اس نے ختم کر دیا۔ یعنی کہ اب نیچے اگر سینٹریفیوجز ہیں جن میں یورینیم انرچ ہو رہا ہے، جہاں کے ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں، وہ اب شاید کام کرنا بند کر چکے ہوں۔ لیکن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بہت بیسک نوعیت کی یہاں پر کیپیبلٹی ہے۔ یہ وہ کیپیبلٹی تھی، یہ وہ اس کا پروگرام اور وہ اس کا پلانٹ تھا جہاں پر کہ AEI کے انسپیکشن کے کیمرے لگے ہوئے تھے، سینسرز تھے، اور یہاں پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ایکسپرٹس بھی آتے تھے، باقاعدہ معائنہ کرتے تھے۔ مئی تک تو آ رہے تھے۔ لیکن یہ پوری بھی تباہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ اور وہ اس کا پلانٹ نہیں ہے جس کا امریکہ اور اسرائیل کو سب سے زیادہ پریشانی ہے۔ وہ پلانٹ ان کا فردو میں ہے۔ فردو آپ جانتے ہیں کہ ایران کا مقدس اور اہم ترین شہر قم جو ہے اس کے بالکل پاس ہے، اور یہ اس کی ایک سمبولک اہمیت ہے کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر آیت اللہ بنتے ہیں، جہاں پر ان کے سپریم مذہبی لیڈرز کو تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا آپ سمجھیں کہ ان کا مذہبی علمی جو مرکز ہے وہ قم میں ہے، جیسے کہ عراق میں نجف تھا، یہ اس کا ہم پلہ ہے۔ یہاں پر علماء کی ساری طاقت ہے، اور اگر ایران کی اس حکومت کا جو کیپٹل ہے، سیاسی کیپٹل، وہ تہران ہے، تو قم ان کی روح ہے، یعنی یہ اتنا اہم ہے ان کے لیے۔ یہاں پر ایک چیئر مستقل آیت اللہ خمینی کی ہوتی ہے اور اس کو یہاں سے ان کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کیا جاتا ہے۔ یہیں پر اہل تشیع کے 8ویں امام رضا کا روضہ ہے، ان کی بہن کا بھی ہے، سیدہ فاطمہ کا، اور یہ ان کے لیے بہت مقدس ہے۔ تو اس کے قریب ہی فردو پلانٹ ہے، اور خاص طور پہ یہاں یہ رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک سیاسی اور مذہبی اہمیت ہے، اس کی ایک سمبولک اہمیت بھی ہے، اور پھر یہ کہ یہ ½ کلومیٹر نیچے ہے، زیر زمین ہے۔ اس کو کسی بھی طرح امریکن بامز اور اسرائیلی بامز مل کر بھی ان کو اس کیپیبلٹی کو تباہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی وہ پلانٹ ہے جو 2009 کے بعد دنیا کے سامنے آیا۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ نے اس پہ شور ڈالا، پھر اس کو اوپن کیا گیا اور کچھ دیر تک اس کی انسپیکشن بھی ہوتی رہی۔ یہ پلانٹ اس کا زیادہ ماڈرن ہے، اس کا فلور ایریا زیادہ ہے، یہاں یورینیم انریچمنٹ زیادہ ہوئی ہے، کیپیبلٹیز بھی یہیں پر زیادہ ہیں، اس کی اوپننگز بھی بہت زیادہ ہیں، ایک سے بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر کسی اس کے ایک راستے کو تباہ کر بھی دیا جائے تو اس کے دیگر راستے کھلے ہوں گے۔ یہاں کئی مہینوں سے انسپیکشن بھی نہیں ہو رہی، یہاں پر IAEA کے ایکسپرٹس بھی نہیں ہیں، کیمرے بھی اس وقت ورک نہیں کر رہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں IAEA کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہاں پر 408 کلو گرام انرچڈ یورینیم موجود ہے، اور اس کی مدد سے ایران 2 سے 3 ہفتوں میں یا 1 ہفتے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ویپن تیار کر سکتا ہے، کم از کم 1 سے زیادہ نیوکلیر ویپنز تیار کر سکتا ہے 1 سے 3 ہفتوں کے درمیان میں۔ اور یہ جو فردو پلانٹ ہے یورینیم انریچمنٹ کا اور اسمبلنگ کا، کہ یہاں پر ان کا خیال ہے کہ خفیہ طور پر ایران کے پاس نیوکلیر ویپن کو اسمبل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور پلانٹ بھی ہے جس کو کہ اب تک ایک بار بھی انسپیکشن کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ اس کی اوپننگز اس کی نسبت، فردوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اس کو اس سے زیادہ گہرائی میں بنایا گیا ہے، اس کا فلور ایریا بھی ان تمام نتن سے فردوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو آپ نیو نتنز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نتن سے کئی کلومیٹر دور غالباً ساؤتھ میں ہے، کوہ کولانگ کے پاس۔ اس جگہ کے بارے میں، کوہ کولانگ کے نیچے جو فردوں سے بھی زیادہ گہرائی میں یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی ہے، اس بارے میں ایران نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا کہ یہاں وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، کیونکہ کبھی انسپیکشن کے لیے پیش نہیں ہوئی۔ ویسٹرن ایلائز کو، اسرائیل کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ابھی جو اپنے اسپیئر ہیڈ اسرائیل سے انہوں نے ایران کے اوپر حملے شروع کیے ہیں، اگر یہ حملے کامیاب نہیں ہوتے، اگر نیوکلیر صلاحیت تباہ نہیں ہوتی، ایران میں آیت اللہ رجیم کو ٹوپل کر کے ایک اسرائیل اور امریکن دوست حکومت نہیں آتی، تو یہ حکومت یا آیت اللہ کی جگہ جو بھی نئے لیڈر آئیں گے وہ کسی نہ کسی جگہ خفیہ پلانٹ سے، خفیہ انریچمنٹ فیسلٹیز سے دوبارہ چند مہینوں میں اسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے جہاں وہ اب ہیں۔ اور بلکہ اگر وہ NPT سے نکل گئے، جو کہ ایران آپ کے سامنے دھمکی دے رہا ہے کہ وہ نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی سے نکل جائیں گے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ پھر عرب ممالک بھی اس کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اب امریکہ کے پاس اور ویسٹ کے پاس زیادہ وہ جواز ہے، موقع ہے کہ وہ آ کے ایران کے اوپر اٹیک کریں اور بوٹس آن گراؤنڈ کی سطح تک آئیں۔ وہ ہو پاتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، پھر کسی کو کریں گے، لیکن وہ پھر ان کے پاس ایک جواز آ جائے گا۔ اور آپ یاد رکھیے، رشیا اور چائنا بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایران اس حد تک جائے۔ ان 4 دنوں میں اسرائیل نے جو سب سے خطرناک اٹیک کیا تھا وہ اسی فردو پلانٹ پر کیا تھا۔ کوہ کولگون کے تو ابھی ان کو ایگزیکٹ لوکیشن بھی شاید اس کے اوپننگز کا نہیں پتا، لیکن فردوں پہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے سرفیس پہ تھوڑا بہت اثر ہوا، لیکن ظاہر ہے نیچے کیا اثر ہوا کسی کو نہیں پتا، اور ہو بھی نہیں سکتا جتنی گہرائی میں وہ ہے۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جو ایران کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس نے مکمل فائٹ بیک کرنا ہے۔ اگر اس کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں یا اس کے اوپر اس سے یہ والا حملہ کئی مہینے تک چلتا ہے تو جو بھی اس نے اپنی اٹامک پاور کو ریورس کرنا ہے وہ یہیں سے ہونی ہے۔ لہٰذا ویسٹ اس کو سارے کا سارا فردوں کو لینا چاہے گا اور ایران ہر قیمت پر اس کو بچانا چاہے گا۔ اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ایران نے فردوں سے اپنی بہت سی فیسلٹیز مختلف جگہوں پر انڈر گراؤنڈ ٹنلز کے ذریعے ٹرانسفر کر دی ہیں۔ کہاں ٹرانسفر کی ہیں ابھی ان کو اس کا نہیں علم، لیکن اس سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر ایران کو اب نیوکلیر پاور سے نہیں روکا جا سکتا، یا پھر یہ ہے کہ وہ آیت اللہ کی جگہ جو باہر پہلوی کی عادت بیٹھی ہے اس کو لا کے انسٹال کر دیں۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ اب جو بھی ایران میں اس وقت آئے گا آیت اللہ کو ہٹا کر، گو کہ آیت اللہ رجیم بہت وہاں پر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت آئے گا وہ اسرائیل اور امریکہ کا ایجنٹ سمجھا جائے گا اور اس کے خلاف ایران میں بہت مزاحمت ہوگی، بہت زیادہ مزاحمت ہوگی، ایک جواز بھی ہوگا۔ اور بنیادی طور پر ویسٹ کو اور اسرائیل کو اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر ایک کیوس پیدا ہو، خانہ جنگی جیسی کیفیت ہو، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اب تک اس فارمولے کو کامیابی سے لیبیا میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، اردن میں، ایون کچھ حد تک مصر میں بھی یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہے اور یہ ان کا فارمولا کامیاب ہے۔ کیونکہ اگر کسی ملک میں کیوس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اسرائیل کے پاس بہت آسان چانس ہے کہ وہاں کی تمام ڈیفنس کیپیبلٹیز کو ختم کر دے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے سیریا میں انہوں نے کیا، تاکہ نئی گورنمنٹ جو بھی آئے اس کے پاس اپنے آپ کو گورن کرنے کی اور اپنی پاور کو امفیسائز کرنے کی اپنے ملک میں بھی کوئی صلاحیت ہی نہ ہو۔ یہ وہ چاہتا ہے۔ بے شک آیت اللہ کی جگہ ان کی مرضی کا بندہ نہ آئے، لیکن ایک کیوس تو پیدا ہو جائے گا۔ وہ یہی چاہتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ اب ان 4 دن کے ساری جنگ کے سارے حالات کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اتنی جلدی اس قابل ہوں گے کہ ایران میں اب کیوس پیدا کر سکیں، کیونکہ ایران نے جس طریقے سے فائٹ بیک کیا ہے اس نے ایرانی عوام کے ایک بڑے حصے کو متحد کر دیا ہے، اس حد تک کہ ہم اسرائیلی اور امریکی اس حملے سے تو ڈیٹر نہیں ہوں گے۔ ان کے کچھ ساؤنڈ بائٹس بھی ان خواتین کے جو بغیر دوپٹے کے، بغیر برقعے کے بازاروں میں نکلتی تھیں اور آیت اللہ کے نشانے پر تھیں اور آیت اللہ کے خلاف وہ نعرے لگایا کرتی تھیں، ان کے ساؤنڈ بائٹس موجود ہیں اور آ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر پاور ہر صورت حاصل کریں گے۔ آیت اللہ رجیم سے وہاں کے لبرل، ماڈرن اور ڈیموکریٹک طبقے کے اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایرانین پرشینز ایز اے سویلائزیشن، ایز اے سن آف دا سوئل، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان سے نیوکلیر کیپیبلٹی چھین لی جائے یا پھر ان کے ملک کے اوپر کوئی فورن پاور آ کے حملہ کرے یا ان کی حکومت وہ آ کے تبدیل کرے۔ یہ جو چند لوگ آپ کو باہر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں یہ آیت اللہ کے مخالف تو ہیں، لبرل تو ہیں، لیکن ملک کے اندر جو لوگ ہیں، جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، وہ کبھی بھی اسرائیلی اور امریکی پلان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور اگر کھڑی ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ پھر ایک ریولوشن جو کہ اب اپنے آپ کو کاؤنٹر ریولوشنری پیش کر رہے ہیں، ان کے خلاف عوام میں زیادہ نفرت ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ یہاں کے لیجیٹیمیٹ نمائندے نہیں ہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے بیٹھائے ہوئے نمائندے ہیں، کیونکہ ان کو بیٹھتے ہی کام جو سب سے پہلے کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ایرانین کیپیبلٹیز کو، نیوکلیر پلانٹس کو، انریچمنٹ پلانٹس کو، ری ایکٹرز کو، تمام کے تمام چیزوں کو اسرائیل کے لیے کھولنا پڑے گا، امریکہ کے لیے کھولنا پڑے گا، اور اس دوران وہاں پر اسرائیل ایئر ڈومیننس کی وجہ سے تمام چن کے وہ جگہیں تباہ کرے گا جیسے اس نے شام میں کی ہیں، اور اس کا ایک رزلٹ یہ ہوگا کہ ایران میں جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی رٹ اپلائی کرنے میں بری طرح ناکام ہوگی، جیسے کہ شام میں ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں میں، اسرائیل اور ایران میں مصالحت کروا سکتے ہیں، ڈیل کروا سکتے ہیں۔ بہت مضحکہ خیز بات ہے، امریکہ اپنا مصالحتی رول، ڈیل کرانے والا رول، ایک بڑے کا رول ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے پچھلے 10-15 سال میں، کیونکہ امریکہ نیگوسیشن کے لیے، ثالثی کے لیے، میڈیٹر کے طور پر جب بھی انٹروین کرتا ہے تو وہ ایک پارٹی کی طرف سے انٹروین کرتا ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ مل کر اسرائیل ویسٹرن اسپیئر ہیڈ وہ حملے جاری رکھتا ہے اور امریکہ اسرائیل کی طرف سے آ کے دوسری پارٹی کو مکمل سرنڈر کی شرائط پر آ کے اس سے ڈائلاگ شروع کرتا ہے، اور اس میں بھی یہ کہ جب چاہے امریکن پارٹنر جو ہے وہ اس سیز فائر کو، اس ایگریمنٹ کو توڑ سکتا ہے، اور امریکہ پھر اس توڑنے والے، کس نے ایگریمنٹ توڑا، اس کے لیے اس کے پاس کچھ بھی الفاظ تک نہیں ہوتے اس کی مذمت کے لیے۔ لہٰذا امریکن یہ رول کہ جب وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے، جیسے کہ اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ، اور وہ ایران کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر چکا ہے اور اسرائیل کو حملے کے لیے ویپن دے رہا ہے، تو وہ ثالثی بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ رشیا کی ثالثی، رشیا کا رول ایز میڈیٹر قبول کر لے گا، کیونکہ رشین گارنٹی پر ایران اعتبار کر سکتا ہے۔ امریکی گارنٹی، جو کہ دراصل اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اسرائیل کو مزید ٹائم دیا جائے، اور وہ ایران قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر یہ سب ڈیو ہو جائے، شکست کھا جائے، پھر اس صورت میں اس کی مجبوری ہوگی، ورنہ وہ
اپنی صحیح حالت میں اس حکومت کے قائم ہوتے ہوئے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بہت سے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایران جو ہے وہ واقعی NPT سے نکل جائے گا یا وہ صرف دھمکی دے رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایران کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ اس کی جو نیوکلیر سائٹس AEI کے لیے اوپن ہیں، انسپیکشن کے لیے اوپن ہیں، اور وہاں پر جا کے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، کیمرے ہیں، سینسرز لگے ہیں اور ان کی رپورٹ بنتی ہے، AEI کے وہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں۔ وہ اس نے کہا کہ اگر ان میں سے کسی پر اٹیک ہوا تو وہ پھر واقعی NPT کے معاہدے سے نکل جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا اس معاہدے میں جانا ہی ایک غلطی سمجھا جاتا ہے، لیکن اب اگر وہ اس معاہدے میں ہے تو اس کے لیے نکلنا مشکل تو ہے، لیکن اگر وہ نکل جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا انٹرنیشنل باڈیز کا، اور ان کو ایک بہت بڑا برڈن پھر اٹھانا پڑے گا جا کے سارے ایرانین نیوکلیر پلانٹس کو ڈسمینٹل کرنے کا، جو کہ اس وقت کسی کے پاس اتنا مینٹل نہیں کہ وہ جا کر اتنی گہری سائٹس کو ڈسمینٹل کرے، اور اس کو ڈسمینٹل کرنے سے پہلے ایران کو کرپل کرنے کے لیے بہت زیادہ بارود، اسلحہ اور ملٹری کا استعمال کرے۔ ظاہر ہے وہ امریکہ کر سکتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہ NPT سے نکلنے کی جو بات ہے بڑی سیریس بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 مہینے میں وہ ایٹامک بم تیار کر سکتا ہے، اور وہ ڈکلیئر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کی شرائط کو ماننے سے انکار کیا تو اب وہ اپنے الائز کے ساتھ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوگا۔ اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایران نے واقعی ایٹم بم تیار کر بھی لیا ہے؟ تو جو میں نے آپ کو ان کی 2 خفیہ فیسلٹیز، فردو جو کہ اب تو خفیہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو فلور ایریا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ مہینوں سے کسی کو نہیں پتا، اور وہ اس قابل تھا کہ 80% سے اوپر یورینیم انرچ کر کے فیول تو اس کے پاس تھا، تو کیا اس نے اسمبل کر لیا ہے؟ اب کوئی نہیں جانتا۔ اور جو میں نے آپ کو ایک اور اس کے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں بنے ہوئے کوہ کولانگ فیسلٹی کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا آپ یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایٹامک بم شاید تیار کر لیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو وہ اس کے بہت قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ وہ جب چاہے کر سکتا ہے۔ ابھی اگر نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس میں ایک آیت اللہ کا فتویٰ شامل ہے اور ایک NPT کا ان کا معاہدہ شامل ہے، پھر ان کے دوست ممالک چونکہ ابھی ایگری نہیں، اس لیے یہ ساری باتیں ہیں کہ ابھی اس قابل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ایٹامک پلانٹس پر حملہ ہوتا رہا تو وہ یہ کر لے گا، اور یہ کب تک اسرائیلی حملہ جاری رہے گا؟ دیکھیے، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا، میں آپ کو کاسٹ ایک انالیسس سامنے رکھتا ہوں۔ جب ایران کی طرف سے کم از کم 100 میزائل یا 100 کے قریب پروجیکٹائلز اسرائیل پر فائر ہوتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے اس کا سب سے بڑا جو اہم سسٹم ہے ایرو 3 اور ایرو 2 وہ ورک کرتے ہیں، اور وہ ایک پروجیکٹائل کو یا اس کے بیلسٹک میزائل کو ہٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو 2 میزائل فائر کرنا پڑتے ہیں، تاکہ اگر ایک مس ہو جائے تو دوسرا لگے، یہ اس کا SOP ہے۔ تو ایرو سسٹم کا وہ میزائل جس نے آ کے ایران کے بیلسٹک میزائل کو ہٹ کرنا ہے وہ آئرن ڈوم نہیں ہوتا، وہ ایرو 3 سسٹم کا اور 2 سسٹم کا میزائل آ کے ہٹ کرتا ہے، اور وہ 1 ملین سے 3 ملین کے درمیان اس کی کاسٹ ہے۔ تو اگر 100 میزائل آئے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 200 ایرو سسٹم کے میزائلز کو ہوا میں فائر کرنا پڑے گا۔ مکمل کیلکولیشن تو بہت کمپلیکس اور بہت زیادہ ہے، لیکن کم سے کم جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے 100 پروجیکٹائل کو روکنے میں اسرائیل کو کم از کم 500 سے 600 ملین ڈالرز کے قریب کم از کم اس کا خرچ آئے گا، اتنا اس کو اکنومکلی لاس ہوگا۔ یہ میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو انٹرسیپشن کے لیے اس کو کاسٹ چاہیے۔ اس کے بعد وہ جو میزائل ڈیمیج کرتے ہیں، ان میزائلز کے حملے ہونے کی وجہ سے بن گورین ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ لامتناہی مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی نے اسرائیل سے بھاگنا ہے تو اس کو مصر جانا پڑے گا یا لبنان جانا پڑے گا یا اردن جانا پڑے گا، اس کے ایئرپورٹ سے وہ بھاگ سکیں گے۔ کم از کم بن گورین ایئرپورٹ سے وہ نہیں جا سکتے، کسی اور راستے سے وہ جائیں گے، باقی کسی اور ایئرپورٹ سے۔ تو بن گورین جو ان کا مین ایئرپورٹ ہے وہ بند ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بانی کے نام پر ہے اور اس کی ایک سمبولک اہمیت بھی ہے۔ تو یہ وہ اسرائیل کا اگر نقصان ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف 100 میزائلز کو روکنے میں اس کو 500 سے 600 ملین ڈالرز چاہیے۔ اس کے بعد وہ جو نیچے گر کے لاس کرتے ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس اس وقت تو یہ صلاحیت نہیں کہ وہ F-35 کو روک سکے، جس طریقے سے میزائلز اور ڈرونز اور F-35 اسرائیل کے آ رہے ہیں ان کو روک سکے۔ لیکن اس کے باوجود ایران جو میزائل فائر کر رہا ہے اور ایران جتنا بھی اس کو انٹرسیپٹ کر پا رہا ہے، اس کی کاسٹ اگر صرف ہم 100 میزائلز کی بات کریں تو یہ کم از کم اس کا 300 سے 350 ملین ڈالرز اس کا خرچ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی حملوں سے جو وہاں پر نقصان ہوتا ہے، جو گیس فیلڈز تباہ ہو رہی ہیں، جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، وہ اس سے بھی بہت بڑی کاسٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون زیادہ مار کھانے کے لیے اور زیادہ کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے آج ان 4 دن کے بعد، جس میں دونوں کم از کم 6 راؤنڈز کے اٹیک کر چکے ہیں، اب تک کا ریزلٹ یہ ہے کم از کم آن سرفیس ویلیو نقصان زیادہ ایران کا ہوا ہے، لیکن جنگ بند کروانے میں جلدی جو ہے وہ اسرائیل دکھا رہا ہے۔ وہ مسلسل امریکہ اور ویسٹرن پاورز کو جنگ میں بلا رہا ہے تاکہ اس جنگ کو وہ لمبے عرصے تک کنٹینیو کر سکے۔
تو اسرائیل کی جو ایک پاپولیٹڈ زائنسٹ پٹی ہے بیچ کے قریب 300 سے 450 کلومیٹر تک، یہ بہت زیادہ دیر تک اتنا ڈیمیج نہیں سہ سکتی، یہ ہماری اسیسمنٹ ہے۔ اب اگر کوئی ڈرامائی سچویشن ہو جائے، اسرائیل، امریکہ اور یہ تمام ممالک مل کر ایران کے اندر مزید کوئی ایسی اسیسینیشنز کر دیں یا ان کی میزائل ڈپو ہی تباہ کر دیں اور وہ اس حد تک کرپل ہو جائیں کہ وہ اب ریٹیلیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتے ہوں، تب صورتحال شاید بدل جائے، لیکن ابھی تک یہ صورتحال نہیں ہے۔ بلکہ ایران نے یہ سرپرائز کیا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے وہ 70 سے 120 کے درمیان مختلف پروجیکٹائلز اور میزائلز اور ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلز اسرائیل پر فائر کر لیتا ہے۔ دوسرا، آپ کو اسرائیل میں پینک اس طرح بھی نظر آتا ہے کہ وہ مسلسل ویسٹرن میڈیا سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ویسٹرن لیڈرز کو قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو جب وہ اتنی زیادہ اپیل کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پینک ہے۔ یہ اپیلز انہوں نے غزہ کے خلاف حملے میں، لبنان کے خلاف حملے میں انہوں نے نہیں کی تھی، اب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پینک ہے۔ یہ اس میں آپ وہ والی خبریں بھی ایڈ کر لیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتائیں کہ وہ اسرائیل کے اندر تباہی پھیلنے والی ویڈیوز اور اسرائیل کے اوپر جب میزائل گر رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرنے والوں کو اور شیئر کرنے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو پینک وہاں بہت ہے، ایران میں بھی ہے پینک، لیکن پھر وہ بات آپ یاد رکھیں کہ لمبی ریس کا گھوڑا ایران ہے، اسرائیل نہیں۔